हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी मैं माज़रत को हूँ कि अभी कुछ दिनों से जो है वो मैं पोस्टिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जी तो आज का नॉवेल जो है वो मुकद्दर है। 21 साल परेश मेमन जल्दी जल्दी आवाज़ें लगाती हुई कमरे से निकली। चाचू कहाँ हैं आप? मैंने कहा था ना जल्दी करें, वो लोग आर्मी वाले हैं, मैं लेट नहीं हो सकती। आज पहला दिन है इंटरव्यू का भी और किस्मत आजमाने का भी। वो चिड़चिड़ा कर बोली और खाने की मेज़ पर रखे बिस्किट की स्नैप बनाई और कहा, अरे आज की तो स्नैप भेजी ही नहीं, स्ट्रीक ना टूट गई हो। वो दोस्तों को स्नैप भेजने लगी, फिर एक बिस्किट उठाकर मुंह में डाला। मैं बाहर वेट कर रही हूँ क्योंकि जब तक मैं ना निकलूँगी आप आने से रहे। ये कहते हुए वो ड्राइंग रूम में बैठे अपने माँ बाप, भतीजा और गफूर के गले मिली और तेजी से बाहर निकल गई। पीछे मेज पर बैठा इस्माइल मेमन, उसका चाचू, हंसता हुआ उठा। ये परी भी ना, और उसके पीछे निकल गया। भतीजा ने अपनी बेटी को दरवाजे से बाहर जाता देखा तो अफसोस भरी सांस ली। क्या अजब खेल है इस कायनात का, जिसे ये पूरे हक से चाचू कहती है वही इसका असल बाप है। गफूर ने भी थकी हुई सांस के साथ चश्मा उतारा। बस भतीजा, ये बात यहीं रहने दो। रास्ते में परीक्षा मुसलसल बोलती जा रही थी, यार चाचू, आप अब अगर आप लेट हो गए तो क्या होगा? क्या वो लोग मुझे नौकरी पर रखेंगे? इस्माइल ने बाइक चलाते हुए हंसते हंसते कहा, अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारा चाचू है ना सुपरमैन, अभी पहुंचा देता हूँ। परीक्षा ने खफकी से बाल झटके। अच्छा इतना भी तेज मत चले, मेरे बाल बिगड़ रहे हैं। इस्माइल हंस दिया। एक तो तुम्हारे फैशन का क्या कहना। फिर बोला, वैसे एक बात बताओ, ज़रूरत ही क्या है इस जॉब की? हमारे ख़ानदान में कोई काम नहीं करता, तुम क्यों जिद कर रही हो? परीक्षा ने संजीदा लहजे में कहा, मुझे मज़ा आता है इसी में, इसीलिए करती हूँ। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, इकलौती जान हो तुम हम सबकी। तुम्हारे कहने से पहले ही वो चीज़ हाजिर होती है, फिर क्यों खुद को इतना थका रही हो? अभी भी कहता हूँ चलो घर वापस। परीशा ने गहरी सांस ली। चाचू ज़्यादा ना बोले, मुझे बच्चों के साथ रहने का बहुत शौक है, मैं तो पढ़ाऊँगी बच्चों को। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की, कम से कम इंटरव्यू तो देने दें। इस्माइल ने कुछ कहना चाहा मगर वो तेज़ी से बोली, अच्छा ना, बस मेरा मूड ख़राब ना करें। अम्मी ने तो वैसे ही रात को दिमाग खा लिया था, अब आप तो मेरे प्यारे से चाचू हैं, आप तो ना बोले। इस्माइल मुस्कुराया और कहा, अब क्या ही कहूँ परी तुम्हें। अभी वो स्कूल के गेट के करीब पहुंचे ही थे कि एक आर्मी गार्ड ने रोक लिया। जनाब, हेलमेट? परीशा ने बेजारी से सर पटका। इस्माइल बोला, अरे सर जल्दी में भूल गया, माफ़ कीजिएगा। गार्ड ने सख्त लहजे में कहा, अंदर बगैर हेलमेट के दाखिला मना है। आप जानते हैं कितना खतरा है बगैर हेलमेट बाइक चलाने में? परीशा ने मुल्तजी लहजे में कहा, सर प्लीज़ जाने दें, मेरा इंटरव्यू है। गार्ड बोला, आप अंदर जा सकती हैं लेकिन बाइक अंदर नहीं जाएगी। परीशा ने मुड़कर इस्माइल को देखा, फिर झुंझला कर बोली, चाचू आप जाएं, मैं जा रही हूँ पैदल। ये कहकर वो भागती हुई स्कूल के अंदर दाखिल हो गई। धूप तेज थी मगर परीशा के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 10-15 मिनट की दौड़ के बाद वो वेटिंग रूम में पहुंची तो उसका सांस फूला हुआ था। पानी पिया, बाल संवारे, बैग से लिपस्टिक निकाली, हल्का सा मेकअप किया और कुर्सी पर बैठकर खुद से बोली, चलो अब आओ किस्मत वाले दिन, देखते हैं क्या होता है। वेटिंग रूम में मौजूद उसे सब लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन परीशा के चेहरे पर एक अलग ही खुदेतमादी थी, ऐसी जो सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो ज़िंदगी को तमाशा समझ कर जीते हैं। कमरे की खामोश फिजा में दरवाजे की हल्की सी दस्तक गूंजी। एक लेडी अंदर आई और बोली, मिस परीशा मेमन। परीशा ने जल्दी से सांस सीधी की, लिपस्टिक ठीक की, बैग उठाया और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। जी मैं ही हूँ। वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो लम्हे भर के लिए ठठक गई। सामने एक लंबी मेज के गिर्द कुछ लोग बैठे थे, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल, तमाम मैथ सेक्शंस कोऑर्डिनेटर्स, एक सीनियर टीचर और कमरे के किनारे खड़ा एक आर्मी ऑफिसर।
وہ آفیسر خاموش گہری آنکھوں والا وردی میں ملبوس بغیر کچھ کہے بس پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہی ٹھہراؤ تھا جو فوجی نظم و ضبط کی پہچان ہوتا ہے۔ پریشے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ السلام علیکم کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، مس پریشے، آپ کی سی وی دیکھی ہے، بہت دلچسپ ہے۔ آپ صرف 21 سال کے ہیں اور 3 مختلف اسکولس میں پڑھا چکے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اتنے کم عمر میں اتنا تجربہ؟ پریشے نے پر اعتماد لہجے میں کہا، سر، مجھے بچپن سے ٹیچنگ کا شوق تھا۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں کسی کے خوابوں کا حصہ بنوں۔ اسی جذبے میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم پڑھانا شروع کیا۔ میں نے جونیئر کلاسز میں پڑھایا، پھر ہائی اسکول لیول پر۔ پڑھانے سے مجھے خوشی ملتی ہے، جیسے میں خود بھی سیکھ رہی ہوں۔ وائس پرنسپل نے کہا، بہت خوب۔ فرض کریں آپ کو کل ایک نیا میتھس لیسن پلان دیا جائے، آپ کیسے تیار کریں گی؟ پریشے نے جھٹ سے جواب دیا، سب سے پہلے تو میں دیکھوں گی کہ طلبہ کی انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے۔ پھر میں لیسن کو اسٹوری ٹیلنگ اسٹائل میں ڈھالوں گی تاکہ بچے بور نہ ہوں۔ مثلاً فریکشنز کو میں چاکلیٹ سے سمجھاؤں گی اور الجبرا کو میں ریئل لائف ایگزامپلس سے۔ ٹیچرز کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پرنسپل صاحب نے ایک سوال نکالا کتاب سے، چلے مس پریشے، یہ میتھس پرابلم حل کر کے دکھائیں۔ پریشے اٹھ کر بورڈ کے پاس گئی، مارکر ہاتھ میں لیا، بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ ایکویشن لکھنے لگی۔ یہ ہے ڈفرینس آف اسکوائرس، جو بچوں کو ہمیشہ مشکل لگتا ہے، مگر اگر ہم ان سے چاکلیٹ بارز کا کمپیریزن کروائیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ پورا پینل اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے جیسے کلاس روم میں بدل گئی تھی، خود میں مگن، بولتی، لکھتی، سمجھاتی۔ ایک ایسی لڑکی جسے زندگی نے شاید ہی سنجیدگی سے کبھی نہ لیا ہو، لیکن آج وہ خود زندگی کو چیلنج کر رہی تھی۔ اس دوران ایک آرمی آفیسر جو پورے وقت خاموش کھڑا تھا، اپنی ٹھہری ہوئی نگاہوں سے پریشے کو دیکھتا رہا۔ نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی سوال، بس جیسے وہ اس کے اعتماد کو پرکھ رہا ہو۔ جب پریشے بیٹھنے لگی تو پرنسپل صاحب نے ایک آخری سوال کیا، مس پریشے، اگر آپ کو یہ نوکری مل جائے تو آپ کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر بولی، سر، مقصد شاید کسی ایک بچے کو یہ احساس دلانا کہ وہ ناکام نہیں ہے۔ بس اگر میں اتنا کر سکی تو یہی میری کامیابی ہوگی۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر پرنسپل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تھینک یو مس پریشے، آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ کو کال کر کے اطلاع کر دیں گے۔ پریشے نے ادب سے سر ہلایا، جی سر، شکریہ۔ وہ اٹھ کر باہر نکلی۔ قدم تیز تھے مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسکول کے گیٹ سے نکلتے ہوئے پریشے نے گہری سانس لی۔ دھوپ اب تیز تھی، ہوا میں تھکن ملی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی اعتماد کی چمک باقی تھی۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے وہ قدم بڑھاتی جا رہی تھی، خدایا، یہ انٹرویو بھی کیا چیز ہوتی ہے، کھڑوس کہیں کے۔ اس وقت ہی بتا دیتے نا کہ جاب دینی بھی ہے یا نہیں دینی، انسان کو ٹینشن میں کیوں رکھتے ہیں یار، وہ ہلکے طنز لہجے میں بولی، پھر خود ہی ہنسی۔ ویسے انٹرویو تو میں نے ٹھیک ہی دیا تھا، بس کوالیفیکیشن تھوڑی سی کم ہے نا، شاید اس وجہ سے رک گئے ہو، بٹ کانفیڈنس وہ تو پورا تھا میرا۔ بعض اوقات وہ خود سے اتنی باتیں کرتی تھی کہ لگتا تھا جیسے کسی اندیکھی دوست سے گپ شپ کر رہی ہو۔ چلتے چلتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ، اگر یہ جاب مل جائے نا تو بس میں تیری بے حد شکر گزار رہوں گی۔ خیر، شکر تو میں ہر وقت ادا کرتی رہتی ہوں، مگر پھر بھی اس سے زیادہ ادا کروں گی۔ پھر اس نے ایک دم کہا، ایک منٹ، آسمان تو آج پہلے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ذرا اسنیپ تو بنائیں اس کی۔ وہ آسمان کی اسنیپ بنانے لگی اور بھیجنے لگی، ساتھ ہی انسٹاگرام پر بھی کچھ تصاویر لے کر اسٹوری اپلوڈ کرنے لگی۔ اسکائی وائبس۔
अपलोड करते हुए बैग झटकती हुई बाहर गेट से निकल गई। दूसरी तरफ उसी वक्त इंटरव्यू रूम के अंदर फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। प्रिंसिपल साहब ने कागज़ बंद करते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा, जो दूसरी उम्मीदवार थी वो नहीं आई आज? रिसेप्शनिस्ट ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया, नहीं सर, वो हाजिर नहीं हुई। मैथ्स डिपार्टमेंट से सिर्फ यही एक उम्मीदवार आई थी। ठीक है, आप जा सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट चली गई। प्रिंसिपल साहब ने फाइल बंद की। तो फिर क्या ख्याल है आप सब टीचर्स का इस टीचर के बारे में? मैथ्स कोऑर्डिनेटर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर, देखने में तो स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लग रही थी। तजुर्बा भी है, इतना सिखाना नहीं पड़ेगा, और बच्चों के साथ बात करने का अंदाज भी बहुत ही नेचुरल होगा। आर्मी ऑफिसर, जो अभी तक खामोश खड़ा था, अपने ठहरे हुए लहजे में बोला, एक बार भी मैंने इसकी टांगें कांपती नहीं देखी, न हाथों में लर्जिश थी। पूरी मीटिंग में काम, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड रही। मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर इंतखाब होगा। कमरे में कुछ लम्हे को खामोशी छा गई। प्रिंसिपल साहब ने कहा, चले सेलेक्ट कर ले। वाइस प्रिंसिपल ने हल्की सी हैरत से कहा, सर, लेकिन क्वालिफिकेशन? प्रिंसिपल साहब मुस्कुरा दिए, मैडम, क्वालिफिकेशन देखकर हम अक्सर टैलेंट ज़ाया कर देते हैं, और जब कोई लड़की कम तालीम के बावजूद इतना टैलेंट, इतना कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज रखती हो तो हमें उस पर मौका देना चाहिए। अंग्रेज़ी भी अच्छी बोली, प्रेजेंटेशन भी शानदार ही थी। वाइस प्रिंसिपल ने हल्का सा सर झुकाया, ठीक है सर, आज शाम तक इन्फॉर्म कर देते हैं। और उसी वक्त स्कूल के कुछ फासले पर परीशे एक आइसक्रीम वाला देखकर रुक गई। वाह, इंटरव्यू तो हुआ ख़त्म, तो मतलब टेंशन ख़त्म, अब एक चौक बार लेती हूँ। वो हंसती हुई आइसक्रीम लेती है और अपने ही अंदाज में खुद से कहती है, पता नहीं वो लोग कॉल करेंगे या नहीं, पर जो भी हो मैंने अपना बेस्ट दिया। शाम का वक्त था, आसमान पर सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की सी ठंडक घुल चुकी थी। परीशे सहन में अपनी माँ खदीजा के साथ बैठी थी। दोनों सब्जी साफ कर रही थी, या यूं कहें कि खदीजा साफ कर रही थी और परीशे बस इधर उधर की बातों में ही मसरूफ थी। इतने में परीशे का फ़ोन बजने लगा। उसने बेदियानी में फ़ोन उठाया। हाँ जी, जी, मैं ही परीशे। फिर जैसे ही दूसरी तरफ से बात सुनी, चेहरे पर हैरत, आंखों में चमक। फ़ोन बंद होते ही वो उछलती कूदती सोफे पर चढ़ गई। फिर पूरे जोश में अपनी मेमनी ज़बान में चीख कर बोली, पास થઈ वैसे मो इंटरव्यू पास करीरी गिरो। अरे मैं पास हो गई, मेरा इंटरव्यू तो पास हो गया। वो बेतहाशा खुशी से हाथ हिलाती, पैर मारती सोफे पर कूद रही थी। चेहरे पर मासूम खुशी, आंखों में फख्र और लबों पर एक मुस्कुराहट जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खदीजा ने सब्जी छोड़कर उसे देखा। अरे ओ बावली, नीचे उतर आओ, अब बच्ची नहीं रही तुम। परीशे बेफिक्री से सोफे पर बैठ गई, भालों को झटका दिया और कहे लगाते हुए बोली, अरे अम्मी, हर वक्त ये चिक चिक पिक पिक बंद करें, ये खुशी है, जश्न तो मनाने दे ज़रा। खदीजा ने मसनूई गुस्से से कहा, अच्छा, तो अब खुशी के साथ ये सब्जी साफ कौन करेगा? परीशे हंसते हुए हाथ हिलाया, मैं नहीं जी, मैं तो अब एक आर्मी पब्लिक स्कूल की टीचर बनने जा रही हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। मुझे कल की तैयारी करनी होगी, कौन सा ड्रेस सही रहेगा पहले दिन के लिए, ये भी तो देखना होगा। बालों को एक अदा से पीछे किया और कमरे की तरफ बढ़ गई। चलते हुए उसके कदमों में खुशी की लहर थी, जैसे हर कदम उसके ख्वाबों की तरफ जा रहा हो। कमरे में पहुंचकर परीशे ने अलमारी खोली, कपड़ों की कतार में हाथ फेरती हुई खुद से बोली, कौन सा ड्रेस कल के लिए परफेक्ट होगा? लाइट पिंक वाला। वो लिबास निकालकर बेड पर फैलाने लगी।
آئینے میں خود کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کتنی خوش قسمت ہوں میں، اتنے بڑے اسکول میں جاب ملی، وہ بھی اپنے دم پر۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، آرام، آسائش، پیار کرنے والا گھر، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک خالی جگہ تھی جو صرف بڑے اسکول میں ٹیچنگ کے شوق نے بھر دی تھی، اور آج وہ شوق حقیقت بن گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ خود سے دھیمی آواز میں بولی، کل سے میری ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ وہ مسکرائی، پردے ہلکے سے ہلے، اور کہیں فضا میں قسمت کی خاموشی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی، کیونکہ آنے والا دن صرف ایک جاب نہیں بلکہ ایک نئی کہانی کا آغاز تھا۔ اگلی صبح سورج ابھی ادھورا تھا کہ پریشے جاگ گئی۔ اس کے فون پر رات کو ہی میسج آ گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اسے کس وقت اسکول پہنچنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دوبارہ سوئی ہی نہیں بلکہ فوراً اپنی تیاری شروع کر دی۔ کپڑے پہنے، بال دھوئے، آدھے کھلے رکھے، ہلکا سا میک اپ کیا اور دکانوں میں نازک سے ٹاپس پہنے، بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں خاموشی تھی، مگر کچن میں اسماعیل ناشتہ بنا رہے تھے۔ پریشا نے قریب جا کر پوچھا، چاچو آپ اتنی جلدی اٹھ گئے آج؟ اسماعیل مسکرا کر بولے، ناشتہ کر لو بیٹا، کیسے بھول سکتا ہوں، آج میری شہزادی کا پہلا دن ہے اسکول کا، اس کے پسند کے اسکول میں، وہ بھی جاب کرنے کا۔ ناشتہ کر کے پریشے اور اسماعیل اسکول کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں پریشے نے کہا، چاچو ہیلمٹ؟ اسماعیل مسکرا دیا، یہ رہا میری گڑیا، اب چلیں؟ اسکول پہنچے تو ماحول خوش آئین اور پروفیشنل تھا۔ ریسیپشن سے ایک ٹیچر نے پریشے کو لے جا کر لیول 1 کلاس روم میں پہنچایا، جہاں بچے صاف ستھرے اپنی اپنی ڈیسک پر بیٹھے تھے۔ سب کے سامنے ایک وائٹ بورڈ اور چارٹس لگے تھے اور ایک کونے میں لرننگ مٹیریل رکھے ہوئے تھے۔ پریشے نے بچوں کو مسکرا کر سلام کیا، بچے بھی ادب کے ساتھ جواب دینے لگے، السلام علیکم ٹیچر۔ اب پریشے نے پیشہ ورانہ انداز میں کلاس کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اپنا تعارف، وعلیکم السلام بچوں، میرا نام پریشے میمن ہے، آج سے میں آپ کی کلاس کی ٹیچر ہوں۔ پھر کلاس کے رول کا تعارف کروایا، ہر دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں گے، سوال پوچھنے کا حق سب کو ہوگا اور خاموشی کے وقت سب اپنے کام پر فوکس کریں گے۔ بچوں سے تعارف لیا، اب سب اپنا اپنا نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ بچے ایک ایک کر کے بولنے لگے۔ پریشے نے ہر بچے کے جواب پر ایک چھوٹی سی فیڈ بیک دی، بہت اچھا، شاباش، یہ بہت زبردست کہا آپ نے۔ لیسن کی ابتدا کی، پریشے نے بورڈ پر آج کا ٹاپک لکھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھانے کا آغاز کیا۔ آج ہم بیسک ایڈیشن اور سبٹریکشن کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایگزامپل حل کر کے دکھاؤں گی، پھر آپ سب اپنی کاپی میں کوشش کریں گے۔ کلاس میں ایک پروفیشنل ماحول تھا، بچوں کو ہاتھ اٹھانے پر جواب دینے دیا، غلط جواب پر نرمی سے گائیڈ کیا اور صحیح جواب پر سب کی حوصلہ افزائی کی۔ کلاس کے دوران پریشے پوری طرح پرسکون، پر اعتماد اور پرمتوجہ رہی۔ وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے حقیقی زندگی کی مثالیں استعمال کر رہی تھی، ہر بچے کو انفرادی طور پر دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ آخر میں پریشے نے خوشی سے کہا، سب نے بہت اچھا کام کیا آج، کل بھی ہم اسی طرح مزید چیزیں سیکھیں گے۔ آپ سب کی محنت اور دلچسپی مجھے بہت خوشی دے رہی ہے۔ اور یوں پریشے کا پہلا دن اسکول میں خوشی، پیشہ ورانہ مہارت اور تدریس کے شوق کے ساتھ کامیابی سے شروع ہوا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی بلکہ اپنے جذبائی شوق کی تعبیر تھی۔ اس کا دن اسکول میں بے حد شاندار گزرا۔ وہ لیول 1 کے مختلف سیکشنز کی کلاسز میں جا رہی تھی، ہر کلاس میں بچوں کے ساتھ مزے سے میتھس پڑھاتی۔ اس کے حصے میں 3 سیکشنز آئے تھے، ہر کلاس میں 2 پیریڈز۔ بچے اس کے پڑھانے کے انداز سے خوش تھے اور وہ اپنی تدریس میں مکمل طور پر مصروف رہی۔
چھٹی کے وقت جب وہ بچوں کو لائن سے نکال رہی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ ارسلان قریب آیا، ہاتھ بڑھایا اور کہا، ٹیچر بائے بائے۔ پریشا نے پیار سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بائے بائے بیٹا۔ ارسلان نے پریشا کا گال پیار سے کھینچا اور بولا، آپ کتنی پیاری ہیں۔ پریشا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے بس بیٹا۔ ارسلان پھر باہر کی طرف دوڑ گیا، سیڑھیاں اتر کر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور گاڑی آگے چل دی۔ پریشا نے مسکرا کر اپنی کلاس سے باہر قدم رکھا۔ اس کے ساتھ وہ ٹیچر جو پورے دن اس کے آس پاس تھی، مس ثنا بھی نیچے آئی۔ مس ثنا نے مسکرا کر کہا، مس بڑی بات ہے، ارسلان نے آپ کی تعریف کی۔ پریشا ہنس دی۔ مس ثنا نے کہا، نہیں واقعی یہ بچہ کسی سے خاص بات نہیں کرتا، لیکن آج آپ سے بات کی ہے خاص طور پر۔ پریشا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بس بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں نیچے آ گئیں۔ تھوڑا سا انتظار کے بعد سب اساتذہ اپنی اپنی چھٹی کے لیے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پریشا بھی اسکول سے باہر نکلی تو سامنے اسماعیل کھڑے تھے۔ پریشا فوراً بائک پر بیٹھی اور مسکراتے ہوئے بولی، آخر آئے آپ ہی لینے۔ اسماعیل نے ہنس کر کہا، بیٹا کیا کروں، اتنی دور ہے اسکول، کیسے چھوڑوں اکیلے راستے پر۔ پریشا نے تھوڑا چڑھتے ہوئے کہا، کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا مجھے چاچو، آپ اتنے ڈرتے کیوں ہو؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بس چلو اب بتاؤ کیسا رہا دن میری گڑیا کا۔ پریشا نے اپنی باتیں شروع کر دی، چاچو آج بچوں کے ساتھ بڑا مزہ آیا، ارسلان تو سب سے کیوٹ تھا، پھر میری کلاس میں جو میتھڈ میں نے پڑھائی وہ، اور آج میں نے انہیں بورڈ پر خود حل کر کے دکھایا۔ اسماعیل مسکراتے ہوئے بائک چلانے لگے اور پریشا کی بات غور سے سننے لگے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا ڈر، اور پریشا کا چہرہ اب بھی پہلے دن کے خوشیوں اور ٹیچنگ کے جوش سے چمک رہا تھا۔ اور یوں پریشا کا پہلا دن اسکول میں کامیابی، خوشی اور اپنے شوق کے حقیقت میں بدلنے کے جذبات کے ساتھ ختم ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا چاچو اسماعیل بھی موجود تھا، جو اس کی ہر بات میں شریک اور خوش ہوتا تھا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ پریشا اپنی پوری محنت اور لگن سے پڑھاتی رہی۔ اس کا پڑھانے کا انداز اتنا دلکش اور دلچسپ تھا کہ بچے بھی اس سے گھلنے ملنے لگے۔ اسکول کے اسٹاف کو بھی اس کا پیشہ ورانہ طبیعت اور دوستانہ رویہ بہت پسند آنے لگا۔ وہ اسکول میں ہمیشہ سنجیدہ مگر خوش مزاج رہتی تھی، اپنے وقت پر آتی، کلاس لیتی، بچوں کے ساتھ متحرک انداز میں جڑی رہتی اور وقفے کے دوران بھی اپنی اکثر کاپیاں چیک کرتی رہتی۔ بچے اپنے گھروں میں جا کر اپنی نئی ٹیچر کی باتیں کرتے، مس پریشا بہت سویٹ ہے، وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے، مگر ان میں سب سے زیادہ جڑا ہوا ارسلان ملک تھا، ایک نہایت پیارا اور شرارتی مگر معصوم سا بچہ۔ اس دن بھی بریک کا وقت تھا۔ پریشا کلاس میں اکیلی بیٹھی تھی، کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے کی طرف ایک چھوٹی سی مسکراہٹ والی آواز آئی، ہیلو ٹیچر۔ پریشا نے نظر اٹھائی، وہ ارسلان تھا۔ وہ شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اندر آیا۔ پریشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، ہیلو بچے، کیا ہوا، کھیل نہیں رہے آج؟ ارسلان نے نرمی سے کہا، ٹیچر مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ پریشا نے مسکرا کر اپنی کاپی بند کی، اچھا جی، تو آج آپ میرے پارٹنر بنیں گے؟ جی، ارسلان نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے قریب آیا۔ پریشا نے پیار سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، لو بھائی اب آپ میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ارسلان نے اچانک پریشا کے گال پر پیار سے ایک ہلکی سی چومی دی اور بولا، آپ بہت پیاری ہیں، بالکل ہماری بوا نانو جیسی۔ پریشا ہنسی روک نہ سکی، اچھا جی، تو پھر پیرنٹس میٹنگ پر اپنی بوا نانو کو ساتھ لانا، میں بھی مل لوں گی۔ ارسلان نے سر جھکایا، پر وہ تو ہمارے ساتھ نہیں رہتی، وہ تو نانو کے گھر رہتی ہے۔ پریشا نے مصنوعی افسوس کے انداز میں منہ بنایا، اوہو، چلو کوئی بات نہیں، اب بتاؤ لنچ کیا آپ نے؟ نہیں ٹیچر، بھوک نہیں ہے۔
ارسلان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پریشے نے فوراً کہا، کیوں بھوک نہیں ہے؟ میں ممی سے ناراض ہوں، ارسلان نے ضد سے کہا۔ پریشے نے نرم لہجے میں کہا، ارے بچوں کو ممی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ممی ہمیں سمجھاتی ہے تو وہ بھی ہمارے بھلے کے لیے۔ ارسلان خاموش رہا۔ پریشے نے کہا، چلو اب لنچ لے آؤ، آج آپ کی ٹیچر آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ ارسلان فوراً بھاگا اور لنچ باکس لے آیا۔ پریشے نے لنچ باکس کھولا۔ ارے واہ، سینڈوچ اتنا ٹیسٹی ہے اور آپ کھا نہیں رہے، نوٹی بوائے، ارسلان نے شرارت سے کہا۔ آپ کھلائیں گی تو کھاؤں گا۔ پریشے نے ہنستے ہوئے اسے نوالے کھلانے شروع کیے۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی، اب تو خوش ہو؟ جی ٹیچر۔ آخر میں ارسلان نے آخری بائٹ کھائی اور پریشے کے گال پر ایک اور ہلکی سی کس دی۔ تھینک یو ٹیچر، یو آر بیسٹ۔ پریشے کی ہنسی دب نہ سکی۔ چلو اب جاؤ، دوستوں کے ساتھ کھیلو۔ ارسلان دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ پریشے مسکراتی رہی اور پھر دوبارہ اپنی کاپیاں چیک کرنے میں لگ گئی۔ دن کا آخری پیریڈ تھا۔ پریشے آج پی لیول 1 سیکشن اے میں تھی، وہی کلاس جس میں ارسلان پڑھتا تھا۔ بچے اپنی ورک بکس میں سوالات حل کر رہے تھے۔ پریشے ایک ایک ڈیسک پر جا کر بچوں کو سمجھا رہی تھی، کبھی کسی کے پینسل پکڑ کر درست کرتی، کبھی کسی کے نوٹ بک میں فارمولا سمجھاتی۔ اسی دوران ایک بچی ہما کے پاس گئی۔ بیٹا آپ کی ڈائری کہاں ہے؟ ہوم ورک نوٹ کرنا ہے، ہما نے آہستہ سے کہا۔ ٹیچر ماما بھول گئی بیگ میں ڈالنا۔ پریشے نے نرمی سے اس کا گال تھاما۔ بیٹا ماما سب کچھ تو نہیں کر سکتی نا، آپ کو بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ سوچو، ماما آپ کا لنچ باکس بناتی ہے، کپڑے پریس کرتی ہے، بیگ تیار کرتی ہے، تو اب سے آپ ماما کی ہیلپ کرو گے، پرومس؟ ہما نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی ٹیچر۔ پریشے نے اس کے بال کی پونی ٹھیک کی۔ شاباش، گڈ گرل، اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے بیٹھا ارسلان یہ سب چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اسے اپنی ٹیچر پریشے پر بہت پسند آنے لگی تھی۔ وہ جو بچہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا، اب پریشے کی ایک ایک بات غور سے سننے لگا تھا اور روز اس کے ساتھ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ بچے ایک ایک کر کے اپنی کلاسز سے باہر نکلنے لگے۔ ارسلان نے حسب معمول کلاس کے دروازے پر رکتے ہوئے پریشے کی طرف دیکھا، چھوٹے سے ہاتھ سے بائے بائے ٹیچر کہا اور ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ پریشے نے مسکرا کر جواب دیا، بائے بائے بیٹا۔ پھر کھڑکی کے پاس جا کر نیچے دیکھا۔ ارسلان اسکول کے گیٹ پر جا کر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ گاڑی کے اندر کوئی موجود تھا اور جیسے ہی ارسلان نے اسے دیکھا وہ خوشی سے اچھل پڑا، پھر بھاگ کر اندر بیٹھا اور کسی کے گلے لگ گیا۔ پریشا نے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ دل ہی دل میں سوچا، بچے ہوں یا بڑے، سب اپنے والد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک نظر، ایک لمس، بس وہی ان کے دن کی خوشی بن جاتا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے مڑی، کاپیاں سمیٹی اور کلاس سے باہر نکل آئی۔ نیچے آتے ہوئے اسے مس ثنا ملی، دونوں ساتھ ساتھ سیڑھیاں اترنے لگیں۔